बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, इमरान खान आया है, तब्दीली नहीं लाया। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों मुबल्लिगीन पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, तब्दीली नहीं आती। हर गली में मस्जिद है, जुमे के खुतबे होते हैं, 4-4 स्पीकर लगे हुए हैं, लोगों के कानों में हर वक्त ज़िक्र इलाही डाला जा रहा है, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। बड़े बड़े दरवेश, वली और बड़े बड़े आला मुकाम पर फाइज शख्सियात हमारे मुल्क में से गुजर गई, मौजूद हैं और आएंगी यकीनन, लेकिन नहीं आ रही तो तब्दीली नहीं आ रही। हमारे यहाँ चोरी बातों की हो, अमल की हो, रकम की हो, उसे अपना हक समझा जाता है। ज़्यादती वो है जो कमज़ोर ताकतवर के सामने करेगा। ताकतवर अगर वही अमल करे तो उसे उसका इनहेरेंट राइट समझा जाता है, उसका बुनियादी हक समझा जाता है। पाकिस्तान में जहाँ ताकत के और कई मज़हर हैं, वहीं पुलिस की यूनिफॉर्म भी ताकत की एक बहुत बड़ी अलामत है। जैसे वकला के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको अल्टीमेटली किसी न किसी वकील के पास जाना पड़ेगा, उसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों में बैठे लोगों के ख़िलाफ़ भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बिल आखिर आपको किसी न किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास जाना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि ये इदारे, ये वकला या कोई भी और तंजीमें ये खुद ऐसी हैं, ये इसलिए ऐसी हैं कि हम ऐसे हैं। मैं हल्फन कहता हूँ कि सुबह से शाम तक मैं जितने लोगों को ट्रीट करता हूँ, किसी भी रिश्ते में, किसी भी कैफियत में, वो खालिसतन अपने ज़ाती मुफाद के लिए आपके साथ चल रहे होते हैं, जिस शक्ल में भी चलते हैं। अगर वो आपके साथ चल रहे हैं तो उनको आपसे कुछ मुफाद है, अगर वो आपके साथ नहीं चल रहे तो या तो उनका मुफाद उनको मिल चुका है या उन्हें तवक्को नहीं रही। ये मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। इसी तरह पुलिस की यूनिफॉर्म जो लोग पहने हुए हैं, वो भी इस यूनिफॉर्म से पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। नाहलियाँ मौजूद हैं यहाँ। आज बात नाहली की नहीं मैं कर रहा हूँ, आज मैं बददियानती की और वहशत, दहशत और दरिंदगी की बात कर रहा हूँ, जो इस यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, इस यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वालों में दरिंदे हमें रोज़ नज़र आते हैं। उनमें से एक दरिंदे की बात कर रहा हूँ। थाना गाज़ियाबाद चीचावतनी का एक थाना है, ये देही इलाके का थाना है। यहाँ पे एक 5 साल की बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट पहले पहुँचती है और फिर उसके अगवा की FIR दर्ज होती है। ये बात है 8, 9, 10 महीने पुरानी। 5 साल की बच्ची है, वो अगवा हो गई, उसमें नामजद FIR होती है, लेकिन बजाय उस नामजद FIR के मुलज़िम को गिरफ्तार करने के और उससे उस बच्ची को बाजियाब करवाने के, पुलिस एक दिन वहाँ उस गांव के नंबरदार को साथ लिए, उस मुदई को, जो उस बच्ची का दादा था, दादा है, उस दादे को CIA के तशद्दुद सेल में ले जाके मारती है। ये बकौल उस मजरूब के, उसको मारती है, पीटती है। एक ही रात में वो उसे इतना मजबूर कर देती है कि वो कंप्लेनेंट जिसने अपनी पोती के अगवा की FIR कटवाई है, वो अदालत में जाके कहता है कि जी मैंने अपनी इस पोती के साथ पहले ज़िना किया और फिर मैंने उसे कत्ल करके दफना दिया। कोई जी शऊर उस महकमे में, उस इलाके में कोशिश नहीं करता ये जानने की कि क्या इस बात का कुछ सर पैर है। और अगर आप टेलीविज़न पे देखें, न्यूज़ का जो चैनल है, उसकी आप एक पुकार उनका प्रोग्राम है, मेरी नज़र से तो वहाँ से ये बात आई। ना सिर्फ वो ये इकरार करता है, उसे अदालत जेल में भेज देती है। कब्र कुशाई भी होती है कागज़ों में और वो बच्ची की लाश शिनाख्त भी कर ली जाती है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें DSP अजमल या अकमल, जो भी उसका नाम है, तकलीफ इतनी थी कि मैं ये रिसर्च के चक्कर में मेरा तबीयत ही नहीं मानी कि मैं कोई तहकीक भी करूं इस पर, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, 2 जमा 2 4 की तरह। वो मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाम इसलिए मुझे इतनी गर्ज नहीं है कि ये किसी नाम से हों, अजमल, अकमल, असजद, साजद, माजिद, ये सब एक जैसे हैं।
وہ بھائی صاحب اس علی کاظمی نامی ایس ایچ او کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو بچی کا مقدمہ ان کے پاس آیا تھا 5 سالہ بچی کے اغوا کا، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا جو انہوں نے بے نقاب کر دیا، اور جس نے وہ ایف آئی آر کٹوائی تھی اس کا دادا وہی ملزم تھا جس نے اس بچی کے ساتھ نہ صرف زنا کیا، پھر اسے قتل کر کے کسی جگہ دفن کر دیا، اور انہوں نے وہ سارا پروسیس کر کے وہ لاش بھی برآمد کر لی، اور انہوں نے یہ اتنا بڑا معمہ حل کر لیا۔ اور ڈی پی او سائی وال جو تھے وہ ہر روز ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اس واقعے پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ڈی پی او سائی وال بڑا درد دل رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ سنیں کہ ڈی ایس پی صاحب کی سرکردگی میں، ڈی پی او صاحب کی سرکردگی میں، فلاں صاحب کی، جو پولیس والا جتنے صاحب ساتھ جوڑ کے آپ کو بات بتا رہا ہو سمجھ لیں اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس ایس ایچ او صاحب نے اور اس ڈی ایس پی صاحب نے وہ پریس کانفرنس کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ جو بچی آج سے کچھ دیر پہلے اغوا ہوئی، وہ بیسیکلی اس کے دادا نے اس کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر، اور اس کو مار کر دفنا دیا۔ اب وہ بچی زندہ بازیاب ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے پولیس والوں کو یقین تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بھیک مانگنے والے جس گینگ کے ہاتھ بیچی گئی تھی، اللہ کی کرنی پھر اللہ ہی جانتا ہے، وہ بچی واپس آ گئی بازیاب، زندہ سلامت۔ اور اس بچی نے آ کے کس کا نام لیا کہ کس نے اسے اغوا کیا تھا؟ جس کا نام اس کے دادا نے ایف آئی آر میں ڈلوایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں یار، ایک رات میں اس بزرگ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اس نے اس بچی کا قتل مان لیا، اس کے ساتھ زنا کرنا مان لیا۔ میری بھی 4-5 سال کی بیٹی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں 2.5-3 گھنٹے پہلے یہ میں نے پروگرام دیکھا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کن الفاظ میں اس وحشیانہ عمل کی مذمت کروں۔ میں لائیو آنا چاہتا تھا لیکن میں حوصلہ نہیں کر سکا، کیونکہ شاید میری زبان سے کچھ ایسے لفظ نکل جاتے جو مجھے یہاں نہیں کہنے چاہیے۔ اس بزرگ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ وہ اس رات میں ہی مان گیا کہ اس نے نہ صرف اس بچی کو قتل کیا بلکہ زنا کر کے قتل کیا۔ اب جب وہ بچی بازیاب ہو گئی ہے تو آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے کہ کوئی بادر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو کہیں آگ لگی نظر آئی ہے؟ کہیں کو چیخ چاڑا کو، رون پٹن کو، پولیس والے کو، تبادلے کو، مر گئے کو، مار دی کو سنائی دیا؟ دوبارہ سنیں، جنوری میں ایک بچی گھر سے غائب ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کے اغوا کا نامزد پرچہ کٹواتے ہیں، اور جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے وہی ایک دن عدالت میں جا کے مان جاتا ہے، پولیس والے اسے منواتے ہیں کہ اس نے وہ جو بچی کے اغوا کا پرچہ کٹوایا وہ اس نے خود قتل کی ہے زنا کرنے کے بعد، اور وہ بچی 6-7-8 مہینوں کے بعد زندہ سلامت برآمد ہو جاتی ہے۔ ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس پہ کچھ لوگوں نے، جب میں نے یہ پوسٹ کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تبدیلی ہے جو خان صاحب لائے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ تو میں بات اپنے دل کی کرتا ہوں ابھی، لیکن ان دوستوں کے لیے میری گزارش ہے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچو تم کیا کر رہے ہو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ خان صاحب نے ان کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ یہ خراب تمہارے کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے جو بت تھے جن کو تم 70 سال سے پوج رہے تھے، یہ ان کے خراب کیے ہوئے ہیں۔ اندازہ کرو یار، 5 سال کی ایک بچی بھکاریوں کے گروہ کو بیچی گئی، اس کا یہ نہیں کہ دم پتہ کر کے یار فائل کہیں کھڈے لائن لگا دی ہو، اس کے دادا کو جس نے اس کی ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کو ملزم نہیں مجرم بنا کے عدالت کے اندر ثابت کر دیا، اور اس نے اپنے منہ سے مانا کہ میں نے اس کو زنا بھی کیا، اسے قتل بھی کیا۔ جانتے ہیں جب اسے علی کاظمی سے سوال ہوا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا اس میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں ڈی ایس پی صاحب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور میں پولیس میں رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے افسروں کو بتا رہا تھا کہ حضور اگر میرا نام آئے گا تو اب سب کا آئے گا، مطلب کسی کا نہیں آئے گا۔ حضور یہ گند 70 سالوں سے جو پنپ رہا ہے، یہ اس کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے ہم نے۔ عمران خان صاحب، جتنی تکلیف میں یہ ملک ہے، جتنی پریشانی میں آپ ایز اے حکمران ہو سکتے ہیں، احساس کیا جا سکتا ہے، اگر واقعی آپ نیک نیت آدمی ہیں تو یقیناً آپ بہت پریشان ہوں گے۔ اتنا
گند اور اتنا کھلار ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے جو میں باتیں پہلے سٹیج پہ کھڑا کرتا تھا وہ آئیڈیلزم کی باتیں تو بہت دور رہ گئیں، یا پریکٹیکلی یہ قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یقیناً میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ہمت نہ ہاریں اور آپ کے دل میں خلوص واقعی وہ ہو جس کے لیے آپ کے فالوور آپ پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن سچ بتاؤں تو آپ کی ایفرٹ زیرو نظر آتی ہے، زیرو۔ ہر تیسرے دن آپ آئی جی بدلتے ہیں، ڈی آئی جی بدلتے ہیں، ایس ایچ اوز بدلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی جب یہ آپ کا پہلا سال پورا ہوا تھا کہ خان صاحب آپ کو ہم پسند اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں، لیکن اب جب سے آپ حکمران بنے آپ نے سچ بولنا شاید چھوڑ دیا ہے، آپ مصلحت کا شکار ہو گئے۔ خاصا پولیس کے معاملے میں بھی آپ شاید مصلحت کا شکار ہو گئے۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں بھی اتنے الجھاؤ ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں آپ چونکہ ایک ریزیلینٹ آدمی ہیں، فائٹر ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ میں نے کبھی کبھی لپیٹ لوں گا، اس لیے یہ بات لوگوں کو بتاتے نہیں کہ کس قدر آپ پریشان ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر پا رہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کرپشن عروج پہ، بد انتظامی عروج پہ، اور ان لوگوں کی بد تہذیبی، وحشت اور درندگی عروج پہ۔ میرا خاص اب آپ سے بطور حکمران سوال ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ میرے ساتھ، میرے جیسے کسی اور کے ساتھ، اس دیکھنے والے کے ساتھ، اس کی بچی کے ساتھ ہی ہو جاتا، تو یار ایک تو یہ ہے نا تکلیف کہ وہ ادارے جن سے اسے انصاف کی توقع ہے، احسان کی توقع ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ حضور مجھے کب زانی ڈکلیئر کر کے کسی عدالت میں پیش کر کے سزا کروا دی جائے گی، اس بات کی اب کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ خان صاحب اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ کبھی یہ ظلم ہو جائے اور میں پولیس کے پیچھے چڑھ دوڑوں کہ مجھے انصاف چاہیے، تو یہ تو 4 لوگ مل کے، ڈی پی او، ڈی ایس پی، وہ ایس ایچ او اور ایک آدھ تفتیشی ساتھ مل کے مجھے زانی ڈکلیئر کریں گے، میری اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، میرے بارے میں پریس کانفرنس کر کے وہ میرا پوسٹر لگائیں گے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ زنا کر کے اسے قتل کرنے والا ہوں۔ خان صاحب یہ زخم میں کیسے دوں گا اپنا؟ اب کبھی میرے ساتھ زیادتی ہو تو میں تھانے میں جاتے ہوئے یہ سوچوں کہ یار کہیں اب میں فیصلہ ہی میں نے کرنا ہے کہ میں اس زیادتی پہ راضی ہوں یا اگلی جو زیادتی انہوں نے کرنی ہے وہ میرے بارے میں ہے، کیونکہ ہونی تو خان صاحب ہر صورت زیادتی ہے۔ کتنی دن ہم پردے ڈالتے رہیں گے؟ وہ جی فلاں شہید اور فلاں شہید اور فلاں شہید، کتنی دیر خان صاحب؟ ہمارے فوجی بھائی جو شہید ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو بادشاہی کرتے ہیں وہ اور ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ فوج بطور ادارہ ہماری ضرورت ہے، ہماری شارگ ہے، ہماری مجبوری ہے۔ سریعا نظر آتا ہے کہ اس میں خامی نظر آ رہی ہے اس عمل میں، لیکن کبھی اس ادارے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتے، اس شخصیت کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہتے کہ یار وہ سینکٹیٹی زیادہ عزیز ہے، میرے ملک کی بقا کے لیے اس ادارے کی سینکٹیٹی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن جو اس ادارے کی اس سینکٹیٹی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے خان صاحب، وہ کتنا بڑا ظالم ہے یار۔ اسی طرح پولیس، ابھی لبیک والے واقعہ میں پولیس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، ہر ذی شعور نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن وہ خان صاحب کون سی زیادتی ہے یار؟ یہ ایک ظلم ایک طرف، ایسی ان کی 1000 لاشیں گرا دی جائیں، یہ بدل نہیں مل سکتا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم خان صاحب۔ خان صاحب مدینہ کی ریاست کا میکرو سیگمنٹ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ چلا بھی رہے ہیں، اس کی ڈائریکشن بھی نظر آتی ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، نہ میں بٹواری ہوں، نہ میں یوتھیا ہوں کہ مجھے سمجھنا ہے۔ اس کے میکرو سیگمنٹ پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور آپ کا پلڑا بھاری ہے۔ خاصا مدینہ کی ریاست کا جو مائکرو سیگمنٹ ہے اس پہ بات کریں، اور اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیم کوئی نہیں ہے، آپ اندازوں سے، ٹیموں سے، تکوں سے معاملہ چلا رہے ہیں۔ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو کنسلٹیشن ایسی جگہوں پہ بھی کرنی پڑتی ہوگی جن پہ شاید آپ اصولاً کبھی نہ کرتے، اور آپ جکڑے ہوئے ہیں ہر جگہ سے اس بات کو مانتے ہوئے بھی سچ بولنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا خان صاحب۔ آپ
پولیس کلچر کو تبدیل نہیں کر سکے، بلکہ یہ پہلے سے زیادہ گھٹیا اور غلیظ ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی، میرا ایک دوست رہا ہے جس کو میں نے جس دوستی کو چھوڑ دیا اس دن کے بعد، وہ ایک ASI ہے اور اس نے میرے سامنے ایک معاملے کے اندر ڈنڈی مار کے پیسے کھائے۔ پیسے اس نے میرے سامنے نہیں کھائے، پھر بھی میں قسم دے سکتا ہوں کہ اس نے پیسے کھائے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو، مجھے پتا ہے جس سے کھائے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے اس سے قطع تعلق ہی کر لیا اس دن سے۔ وہ سن رہا ہوگا، جب بھی مجھے فون کرتا ہے میں اس کو فون نہیں اٹھاتا ہوں، یار تم نے زیادتی کی۔ اور جس کے خلاف اس نے پیسے کھائے وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے، جو مجھے لے گیا وہاں پہ اس تفتیش کے اندر۔ لیکن صدیق میں کیوں تعلق خراب کر رہا ہوں؟ پھر یہ تو نہیں وہ کر رہا جو علی کاظمی نے کیا، جو اس DSP صدر سرکل نے کیا۔ اچھا خاصا مولوی آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے پورا، اس نے رکھ رکھا اپنا، دنیا کی جال سازی رکھی ہوئی ہے پوری۔ میں بھی اس سے تعلق توڑ کے بیٹھ گیا، مجھے تو اس کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ چل یار تو کسی ماڑے بندے کے خلاف تگڑے بندے سے پیسے ہی لیے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ لیکن رائے صاحب آپ نے جو قدم اس دن اٹھایا تھا یہ اسی قدم کی انتہا ہے جو علی کاظمی نے کی، کیونکہ اس نے بھی پیسوں کے لیے کیا ہونا نا، اور اس نے کس لیے کرنا تھا؟ وہ ایک ٹاؤٹ نمبردار آ رہا ہے سامنے سٹوری کے، وہ کہہ رہا تھا تم کسی وکیل کا نام لے دو، بابے سے کہہ رہا تھا، یہ بابے کے منہ کے الفاظ ہیں۔ سارا کچھ چھوڑ دیں اپنی جگہ، علی کاظمی کا صرف رسپانس دیکھ لیں آپ، اور DSP کا رسپانس دیکھ لیں، اسی ویڈیو کے اندر ہے۔ پکار کا 31 اکتوبر کا ایڈیشن کھولیں اور اس کے اندر نیو نیوز کا نیو چینل کا یہ پروگرام ہے، اس میں ایک بی پروگرام کرتی ہیں، مجھے ان پہ بڑا اعتراض ہے، وہ بڑا غلط بولتی ہیں، بڑا تلخ طریقے سے بات کرتی ہیں، ریٹنگ کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔ لیکن اس وقوعے کے اندر جس قدر غلیظ چہرہ پولیس کا سامنے آیا ہے اس پہ ماتم کیا جا سکتا ہے، رویا جا سکتا ہے، پچھتایا جا سکتا ہے، لیکن کیا کچھ نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑی تکلیف یہ ہے جو میں آج آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو کچھ نہ سوچیں، صرف یہ سوچیں کہ جو میرے ساتھ ہو گیا ہے کیا یہ میری برداشت کی جو استطاعت ہے اس کے برابر ہے، یا جو میرے ساتھ پولیس کرے گی؟ کیونکہ ایک صورت میں صرف آپ کو عزت وہاں ملنی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے مخالف سے زیادہ ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے، مرنا ہم سب نے، آقا کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، آواز ضرور اٹھائیے گا غازی آباد کے اس واقعے پر، اس 5 سالہ بچی کے کیس میں جو بدنما دھبے کی طرح یہ پولیس والے لگے ہیں اس محکمے کے ماتھے پر۔ ایٹ لیسٹ آپ اتنا ضرور جب وقت آئے کہہ سکے کہ یار میں نے اپنی آواز اٹھائی تھی۔ ہونا کچھ نہیں ہے، میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہا ہوں، شارق جتوئی کا واقعہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا، سب دیکھ لیے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن صرف مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کے کان میں پڑ گئی اس سے سوال ضرور ہوگا۔ تو اس پہ اپنے دائرے کے اندر، اپنی فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں جہاں بیٹھتے اس میں ایک دفعہ بات ضرور کریے گا اس پہ کہ علی کاظمی SHO نے جو DSP صدر سرکل کے ساتھ مل کے تھانہ غازی آباد میں 5 سالہ بچی کے اغوا والے کیس میں جو عمل کیا وہ کیا عمل ہے۔ اور میرے لیے دعا کریے گا کہ مجھے کبھی ان لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، مجھے ان سے خوف آنے لگا ہے۔ میں زندگی میں کبھی ان محکمے کے لوگوں سے نہیں گھبراتا تھا، مجھے اللہ کی قسم ڈر لگنے لگ گیا، اور ڈر اس لیے لگنے لگ گیا ہے کہ اس ملک میں ہوتا کچھ نہیں ہے پھر، ورنہ یہ صرف اتنی بات ہو نا کہ میری جان چلی جائے گی یا میرے اوپر کو دھبا لگا دیں گے تو میں اداروں کے سامنے جا کے سرخرو ہو جاؤں گا، لیکن نہیں، یہاں کی عدالتوں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، یہاں کی عدالتوں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ پیچھے ہوا اس میں عدالتوں کے اندازہ کریں نا، جس نے یہ حرکت کی اس نے اس عدالت کے بارے میں وہ کتنا کچھ جانتا ہوگا، وہ علی کاظمی اور وہ DSP کہ عدالتوں کی کیا، کیونکہ وہ سارے ہی بکتے ہیں یار، سارے ہی بکتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو 5 سال کی بچی کی عزت کو جیسے بیچ دیا گیا، اس بزرگ کی بزرگی کو جیسے بیچ دیا گیا، اور
ان کو آگے ترقیاں ملیں گی ان لوگوں کو، اور بس میری دست بستہ درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریے گا کہ مجھے ان لوگوں سے کبھی واسطہ نہ پڑے. جو ان میں اچھے ہیں آپ لوگوں سے معذرت یار، کب تک آپ کے پیچھے گندوں کو چھپاتے رہیں گے؟ گندے زیادہ ہو چکے ہیں اس محکمے میں، یہی نہیں ہر جگہ، چونکہ آپ بھی ہمارا ریفلیکشن ہے. تو بطور سوسائٹی سوچئے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم فائدہ لینے کے لیے، مال بنانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں. السلام علیکم.